अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, हम हाजिर हैं अजब है इश्क यारा की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरीहा इस्लाम ने। तो बढ़ते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की जानिब, मगर उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि लास्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलें जनाब, अब स्टार्ट करते हैं। अजब है इश्क यारा, तहरीर फरीहा इस्लाम, सेकंड लास्ट एपिसोड। वो नन्हा सा वजूद भाग कर उसके सीने से लगा तो उसने उस बच्चे के गिर्द अपना हसार कायम किया। कैसा है मेरा बच्चा? टीचर को तंग तो नहीं किया ना? उसके स्वेटर को सेट करते हुए उसने बैग से निकाल कर मफलर उसके गिर्द पहनाया। मम्मा! मफलर देखकर वो मिनमिनाया तो इरहा बेसाख्ता हंस पड़ी। देखी नैनी, अंदर से आती मिसिस सुलेमान को देख के वो अपनी जगह से खड़ी हुई। कोई बात नहीं बच्चे, तुम बताओ तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ, एक काम करो, तुम और अर्श यहीं रुक जाओ, रात में बारिश की पेशन गोई है। मम्मा, घर जाना है। अर्श की मुदाखलत पर मिसिस सुलेमान बेसाख्ता हंसी थी। वो इस नर्सरी की हेड थीं, न जाने कितने बच्चे उनके अंडर होते थे। इनकी जहाँ मोहब्बत सबके लिए थी, वहीं उनकी सख्ती से भी बच्चे नाला रहते थे। फिर किसी दिन रुक जाऊंगी, अभी मुझे घर में कुछ काम भी है। उनसे अलविदा लेते वो मखसूस रास्तों से होते अपने घर पहुंची थी। खूबसूरत बेल से ढका उसका छोटा सा घर, ये घर नूर का था। उनके माँ बाप ने ये घर उनके नाम किया था और उन्होंने उसे यहीं लौट कर आना था। वो ये बात जानती नहीं थी, मगर अब उसे किस्मत के खेल समझ आए थे। उसका और उसकी माँ का नसीब एक जैसा था। उसे डर लगता था कहीं अर्श का नसीब भी उसकी तरह ना हो। मम्मा चलें, उसे सोचे में घिरे देखकर अर्श ने उसका हाथ हिलाया तो वो एकदम होश में आई थी। ये अज़ियतें उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं। अपना सर झटक कर वो घर में दाखिल हुई और सबसे पहले आतिशदान जलाया। मम्मा, फैज़ी मामा क्यों नहीं आ रहे? मैं बोर हो गया हूँ उनके बगैर। सोफे पर चढ़ते उसने पर्दे हटाकर बंद खिड़की से बाहर का मंजर देखा। वो दूर होते हैं मेरी जान, ऐसे जल्दी जल्दी हमसे मिलने नहीं आ सकते। उसके बाल संवारते इरहा ने अर्श के माथे पर बोसा दिया। भूख लगी है मेरी जान को? उसके हाँ में सर हिलाते ही वो मुस्कुराती किचन में आ गई। किचन में दाखिल होते ही उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट गायब हुई थी। वो माजी याद नहीं रखना चाहती थी, मगर हर बार माजी खुद ही उसके सामने आ जाता था। उस दिन बाजिल और फाजिल की बातों ने उसे हिला कर रख दिया था। वो टूटे कदमों से वापस वहाँ से निकली तो सामने ही अरमीना बेगम उससे टकराई थी। क्या हुआ इरहा? चेहरे की रंगत क्यों पीली पड़ गई है? आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझ आई आपको? गुस्से से कहते उसने उनके बराबर से निकलना चाहा, मगर उसका बाजू उनकी गिरफ्त में आया था। मतलब छोड़ो, बस कुछ देर बाद तुम्हें कॉल करूँगी, रिसीव कर लेना। उसके बाद तुम्हारे उस बाजिल का खौफनाक चेहरा तुम्हारी नज़रों के सामने आ जाएगा। वो उनकी बात पर चौंकी थी। अब क्या मज़ीद कुछ ऐसा था जो जानना बाकी था? वो खामोशी से आकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में अरमीना बेगम की कॉल उसके पास आई और फिर उसने सब कुछ सुना था। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। एक आस के वो शायद जिंदा हों बुरी तरह टूटी थी।
وہ خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس مفاد پرست دنیا نے اسے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ ڈرائیور بابا کو بھیج کر وہ خود کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور کر بھی دیتی اگر بروقت اس کی گاڑی کے سامنے فاضل کی گاڑی نہیں آتی۔ ارحا، کہاں جا رہی ہو؟ باہر آؤ گاڑی سے۔ اپنی گاڑی سے اترتا وہ اس کے پاس آیا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ارحا، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ دروازہ کھولتے اس نے ارحا کو باہر نکالنا چاہا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی ایک طرف گری تھی۔ اس کی حالت دیکھ فاضل کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ بنا وقت ضائع کیے وہ اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس کی جان خطرے میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابھی ارحا کے موبائل پر آتی ارمینا کی کال نے اسے چونکایا تھا، اور بنا اس کی آواز سنے جب وہ اپنی کہے گئیں تو فاضل کو اس کی اس حالت کی وجہ پتہ چلی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بازل، مگر اب میں اپنی بہن کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ مجھے برا مت سمجھو مگر اب بہت ہو گیا۔ تمہارے بدلے میں وہ مر جائے گی اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خود سے کہتے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ ارحا کا سارا سامان لے کر وہ واپس آ گیا تھا کہ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ڈرائیور کی کال تھی۔ ارحا والی گاڑی ٹرک کی ٹکر سے بری طرح تباہ ہو گئی تھی۔ یہ سن کر وہ لمحے کو ساکت ہوا تھا، مگر پھر اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہوئے تھے۔ تو خدا بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں موقع ملے۔ آئی ایم سوری بازل، میرے بھائی، اب میں تمہیں تو ارحا تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ ارحا ہاسپٹل میں تھی، دنیا سے غافل، اور دوسری طرف فاضل نے اسے مرا ہوا ثابت کر دیا تھا۔ بازل کی حالت حد سے زیادہ خراب تھی۔ لمحے کو اس کا دل کیا تھا کہ بتا دے اسے، لیکن نہیں۔ ایک بار کا رونا بار بار کے رونے سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ ارحا کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ وہ خود کو مارنا چاہتی تھی۔ فاضل نے بہت مشکلوں سے اسے سنبھالا تھا۔ ارحا یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ فاضل اس کی خواہش پر اسے یہاں لے آیا تھا۔ یہاں فاضل کے دوست کی امی نے اسے اپنے پاس رکھا، سنبھالا۔ فاضل ہر ممکن کوشش کرتا کہ وہ وقت بے وقت پر اس کے پاس آتا رہتا۔ وہ شاید کبھی نہ سنبھلتی جو اسے عرش کے آنے کی خبر نہیں ملتی۔ اس دن وہ آخری بار روئی تھی، اور ایسا کہ سب کو لگا وہ روتے روتے مر جائے گی، اور پھر وہ نہیں مری، بلکہ اس نے خود کو سنبھالا اس کے بچے کے لیے۔ وہ اپنی ماں کے دیے گھر میں منتقل ہو گئی۔ عرش کی پیدائش کے بعد اس نے خود کو بہت پرسکون محسوس کیا تھا، اور اب وہ خوش تھی، بنا کسی دکھ کے زندگی گزار رہی تھی۔ فاضل، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ سرحا کے پوچھنے پر اس کے پیکنگ کرتے ہاتھ رکے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سرحا، پھر ہر بار ایک ہی سوال کیوں کرتی ہو؟ فاضل، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس اپنا خیال رکھنا، اور راحم کا بھی۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ باہر کی جانب بڑھا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ جمیل صاحب کی موت اور ارمینا کی سزا نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایسا وقت تھا جسے وہ بھول نہیں سکتی تھی، اور وہ سچ جس نے اس کی ذات کے بکھیے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ ایسے وقت میں بازل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ حیران رہ گئی، کیوں اتنی نفرت کے باوجود وہ اسے سہارا دے رہا تھا۔ اور پھر بازل نے ہی اس کا نکاح فاضل سے کروایا۔ اس سب وقت میں عروبہ نے اس کی بہن بن کر دکھایا تھا، اور واصف، وہ تو ایسا گیا کہ لوٹ کر نہ آیا۔ وہ باہر ملک میں تھا، اپنی زندگی جی رہا تھا، اسے یہاں سے اور یہاں کے لوگوں سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ ایسے میں
فاضل سے اس نے کبھی کوئی امید نہیں لگائی تھی۔ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ سرحا، فاضل کہاں گیا؟ وہ جو اپنے خیالوں میں تھی باسل کی پکار پر چونکی۔ جی باسل بھائی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ باہر آئی تو باسل اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ فاضل کہاں گیا ہے؟ اپنے کام کے سلسلے میں گئے ہیں باسل بھائی۔ کیوں، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، بس چائے بھیج دو گی میرے لیے؟ جی ابھی لاتی ہوں۔ اسے چائے کا بول کر وہ کمرے میں آیا تو ماتھے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ ایک نمبر پر میسج کرتے وہ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا اور سگریٹ کا گہرا کش بھرا۔ سامنے ہی دیوار پر اس کی اور ارہا کی تصویر لگی تھی۔ تصویر دیکھتے اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی۔ ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، ایک بار مل جاؤ پھر کہیں جانے نہیں دوں گا، خود سے کہتے اس نے موبائل اٹھا کر کال ملائی جو دوسری طرف سے فوراً ریسیو کی گئی۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، اس کا پیچھا کرو، کسی بھی حال میں یہ موقع چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسری طرف موجود بندے کو ہدایت دیتے اس نے فون بند کیا تو چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ تیز ہوا نے اودھم مچایا ہوا تھا۔ عرش کو سلا کر وہ باہر بالکنی میں آ گئی۔ یہ موسم سوندھی مٹی کی خوشبو، گہری سانس لیتے اس نے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ کافی کا کپ لبوں سے لگاتے اس نے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا کہ گاڑی کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ اس نے بالکنی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو چہرے پر خوشی چھائی تھی۔ بھائی! کافی کا مگ وہیں چھوڑتی وہ تیزی سے نیچے آئی اور فاضل کے لیے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، جلدی سے اندر آ جائیں، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ اس کا بیگ لیتے وہ جلدی سے بولتی اندر بڑھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ پتہ ہے آج ہی عرش آپ کو اتنا یاد کر رہا تھا۔ گرم پانی کا گلاس اسے تھماتے وہ واپس کچن میں آئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، سب ٹھیک ہے یہاں؟ اور شہزادہ کہاں ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سویا ہے۔ آپ بتائیں کیا کھائیں گے؟ کافی کا مگ اس کے آگے رکھتے وہ اس کے پاس بیٹھی تو فاضل نے بغور اسے دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تم روئی ہو ارہا؟ میں بھلا کیوں رونے لگی؟ میں تو اوپر بالکنی میں کافی پیتے موسم کا مزہ لے رہی تھی۔ ویری گڈ، تو اب تم ٹک کر بیٹھ جاؤ۔ ابھی ابھی تم نے 3 چکر لگا لیے یہاں سے وہاں کے۔ اس کے بولنے کے انداز پر وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ وہ تو آپ کو اتنے ٹائم بعد دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی۔ خیر بتائیں، راحم کیسا ہے؟ بہت شرارتی، بہت تنگ کرتا ہے سرحا کو۔ اور اروبا، وہ سیٹ ہو گئی وہاں؟ ہاں سب ٹھیک ہے وہاں۔ اسی بات پر آپ فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھا کر ریسٹ کیجیے گا۔ لمبے سفر سے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ تھک تو گیا ہوں لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی عرش کے ساتھ کھاؤں گا۔ میں ریسٹ کرتا ہوں، تم بھی کرو، شام میں اسے لے کر جانا ہے نا؟ اوہ، تو آپ کو یاد تھا، بگاڑ دیں میرے بچے کو ماموں جی، منہ بنا کر کہتے وہ اسے بالکل 5 سال پہلے والی ارہا لگی۔ ظاہر ہے بھانجے کو ماموں نہیں بگاڑے گا تو کون بگاڑے گا، شرارت سے کہتے وہ دونوں خود ہی ہنس پڑے۔ ماموں جی آپ آ گئے؟ اس سے پہلے فاضل کمرے میں جاتا عرش صاحب کی آواز سن کر وہ رک گیا جو بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا۔ آرام سے عرش، لگ جائے گی بچے۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا ماما، ماموں آ گئے ہیں نا میرے پاس۔ اب جو بچے مجھے چڑھاتے ہیں نا، میرے پاس بابا نہیں ہے،
انہیں میں بتاؤں گا میرے پاس ماموں ہیں، اور ماموں آپ انہیں ڈانٹنا۔ فاضل کی گود میں موجود وہ معصوم اپنی باتوں سے ان دونوں کو خاموش کر گیا۔ اس کی بات سن کر ارہا کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑا تو فاضل کو بے انتہا افسوس ہوا اس معصوم پر۔ بالکل، ہم ڈانٹیں گے انہیں۔ فی الحال بھائی ارہا بیگ دو میرا، اپنے بچے کے لیے بہت سارا سامان لایا ہوں میں۔ ماموں باہر جانا ہے، موسم خراب ہے عرش۔ ارے کوئی نہیں، شام تک موسم نے ٹھیک ہو جانا ہے، اور ویسے بھی گاڑی میں ہیٹر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عرش کو کھلونے دیتا وہ اس میں مگن ہو گیا تو وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اس نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ جہاں اتنی آزمائشیں تھیں وہیں اللہ نے فاضل جیسا بھائی دیا تھا جو ہر قدم پر اس کے ساتھ رہا تھا، اسے سنبھالا۔ اور اب عرش کو شام سے پہلے ہی وہ لوگ تیار ہو گئے تھے، ہوائیں بھی اب رک گئی تھیں۔ آ جاؤ ارہا جلدی۔ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا وہ اسی کا منتظر تھا جب وہ اندر سے آتی دکھائی دی۔ بلیک لانگ کوٹ پر اسکارف اور شال لیے عرش کا ہاتھ تھامے۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ جلدی سے فاضل کے پاس آیا تو فاضل نے اسے گود میں لیتے گاڑی میں بٹھایا۔ ارہا کے بیٹھتے ہی وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، یہ جانے بغیر کہ کسی نے نہ صرف اس منظر کو دیکھا ہے بلکہ کیمرے میں قید بھی کیا ہے۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا کہ موبائل کی ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ کام روک کر اس نے موبائل اٹھایا تو آگے سے ملنے والا میسج دیکھ اسے لگا وقت تھم گیا ہے۔ ہاں، وہ ارہا ہی تو تھی، ہو بہو فاضل کے ساتھ کھڑی۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ 5 سال اس نے تکلیف میں گزارے تھے، کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے؟ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں فاضل، غصے سے مکہ ٹیبل پہ مارتے وہ زخمی شیر بنا اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اسے ہر حال میں اس تک پہنچنا تھا۔ باذل بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کے باہر کی جانب بڑھتے قدم سرہا کی پکار نے روکے تھے۔ کام سے جا رہا ہوں۔ باذل بھائی راہم کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، کیا آپ اسے میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر چل سکتے ہیں؟ بخار کیسے ہو گیا اسے اچانک؟ جاؤ لے کر آؤ اسے۔ سرہا کو بولتا وہ خود پر ضبط کرتا باہر آ گیا تھا۔ چلو میں چلتا ہوں، اپنا اور عرش کا خیال رکھنا۔ اس سے الوداع لیتے وہ وہاں سے نکلا تو وہ اندر آ گئی جہاں عرش تو سو رہا تھا، البتہ اسے جاب پر جانے کی تیاری کرنی تھی۔ جلدی سے تیار ہو کر اس نے عرش کو اٹھایا اور پھر اسے ریڈی کرتے وہ گھر لاک کرتے باہر کی جانب بڑھی۔ عرش کو نرسری چھوڑ وہ اسکول آئی تو دل کو عجیب سا دھکا سا لگا۔ بے اختیار دل پر ہاتھ رکھتے اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے گہری سانس لی۔ اب واپس جانا ممکن نہیں تھا تو دل کو سنبھالے وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف بلیک گاڑی میں بیٹھے باذل نے اس کے اسکول کو دیکھا اور پھر گاڑی اسٹارٹ کرتا وہ مخصوص راستوں سے ہوتا نرسری تک آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے وہ سیدھا آفس میں آیا اور مسز سلیمان کا ویٹ کرنے لگا۔ السلام علیکم، سوری سر آپ کو انتظار کرنا پڑا، شگفتہ انداز میں کہتے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھیں تو باذل نے بغور انہیں دیکھا۔ میں نے کافی سنا ہے آپ کی نرسری کے بارے میں، تو میں اس نرسری کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا کارڈ آگے رکھتے وہ مطلب کی بات پر آیا تو اس کا کارڈ دیکھتے وہ چونکی ضرور تھی مگر صرف لمحے کو۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی، ذہن میں آئے خیال کو جھٹکتے وہ مسکرا کر بولی تو اس کے لبوں پر
مخصوص مسکراہٹ آئی۔ کیا میں نرسری کا وزٹ کر سکتا ہوں؟ اس کی فرمائش پر وہ فوراً اسے لیے اپنی جگہ سے اٹھیں اور باہر آئیں۔ ایک ایک کلاس اسے دکھاتے وہ مونٹیسری میں داخل ہوئی تو وہاں سے آتے شور پر باسل نے سامنے کلاس میں نظریں دوڑائیں تو وہ ایک دم تھم سا گیا۔ وہی تو تھا اس کا خون۔ اس سے پہلے کہ وہ مسز سلیمان سے کچھ پوچھتا کسی نے آ کر انہیں بلایا تو اس سے معذرت کرتی وہ ذرا باہر کی جانب گئیں تو وہ آہستہ سے چلتا عرش کے پاس آ کر رکا تھا۔ کسی کے رکتے قدموں کو دیکھ عرش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیلو بیبی، ہاؤ آر یو؟ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس نے اپنا ہاتھ اس کی آگے بڑھایا۔ دل تھا کہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آئی ایم فائن انکل، مسکرا کر جواب دیتے اس نے ہاتھ ملایا تو انکل لفظ پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ اس کی کاپی پر صرف اس کا نام دیکھتے اس سے سوال تو کر لیا تھا مگر اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میرے ڈیڈ کا نام ہے بہزاد۔ اپنے آدھے نام پر اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ اور آپ کے ڈیڈ کہاں ہیں بچے؟ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جواب عرش کی بجائے اس کی ٹیچر کی جانب سے آیا تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ مسز سلیمان کے بلانے پر وہ مردہ قدموں سے ان کے پاس آیا اور اپنی میٹنگ جاری رکھی مگر دیہان کے دھاگے ان لفظوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ لفظ دل میں کھنجر چلا رہے تھے۔ میں چلتا ہوں، جلد میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، مسز سلیمان سے کہتا وہ تیز قدموں سے باہر نکلا تھا۔ چہرے پر چھائی نرمی اچانک سرد پن میں تبدیل ہوئی تھی اور اس کی یہ سرد مہری ضرور طوفان لانے والی تھی۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ کیا لگتا ہے اب باسل کیا کرے گا؟ کیا فاضل کو بہت آسانی سے معاف کر دے گا یا پھر کوئی خطرناک سزا دے گا فاضل کو اس جھوٹ کی؟ اور ارہا، کیا وہ باسل کو اب معاف کر دے گی یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ بہت جلد لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔